बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 85 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 85। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व या कौमी ऊफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जिसके अंदर ये बुराई थी कि वो जब लोगों से चीज़ लेते पूरी लेते, तिजारत पेशा लोग, और जब देते तो कम तोलते, कम नापते, कम गिन के देते। यानी उनकी तिजारत जो है वो धोखे पे मबनी थी, बुखल पे मबनी थी और ख़ुदगर्ज़ी पे मबनी थी। सिर्फ अपना सोचते थे, दूसरे का नहीं सोचते थे, और ये अल्लाह की सरीह नाफरमानी थी। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनको समझाने के लिए अल्लाह ने उनको मबूस फरमाया। उन्होंने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, ओफुल मिक्याल, पूरा पूरा दिया करो नाप, जो चीज़ नाप के देनी है पूरा पूरा दिया करो। वल मीज़ाना, और जो तोल के देते हो। मीज़ान तराजू को कहते हैं, जो तराजू पे चीज़ तोली जाती है। एक होता है नापा जाता है, कोई बर्तन होता है, जैसे गला तोला भी जाता है, नापा भी जाता है इंसान को, वो एक सा होता है या उसके हिसाब से। इसी तरीके से जैसे दूध होता है, एक लीटर होता है, लीटर का एक बर्तन होता है। और वज़न के लिए जैसे किलोग्राम है, सेर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिलकिस्त, इंसाफ के साथ पूरा पूरा, बिल्कुल ज़रा भी कमी ना करें। आगे जब हम 30वें पारे में जाएंगे उस वक़्त अल्लाह ताला सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन में हम पढ़ेंगे कि जो शख्स नाप तोल में इतनी कमी करता है कि ना देने वाले को कोई नुकसान होता है और ना कमी करने वाले को कोई फ़ायदा होता है। यानी फ़र्ज़ करें कि 1 किलो चीनी हम लेने जाते हैं, तो अगर कोई उसमें से आधी चम्मच कम कर दे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद अगर हमने किसी से 100 लेनी है चीज़ें और वो हमें 99 दे दे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आम चीज़ें जो इस्तेमाल की होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, मामूली सी कमी करने वालों के लिए तो कहाँ इससे ज़्यादा की जाती है, बिल्कुल इंसाफ के साथ। वला तबख़सुन नासा, और न ही लोगों को नुकसान पहुंचाओ गिनती कम करके। 3 ही तरीके इंसान के, या चीज़ नाप के लिए दी जाती है, या तोल के लिए और दी जाती है, या गिन के लिए और दी जाती है। तीनों चीज़ें अल्लाह पाक ने बता दी है कि कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ना नापने में, ना तोलने में, ना गिनने में। आज हम तो उनसे भी बढ़ गए हैं। तोलने में भी कमी हो सकती है अपनी जगह पे, बिल्कुल लोगों को बहुत इस पे शकूक व शुबहात हैं। नापने में भी कमी हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो ऊपर हम करते हैं कि अगर कोई सब्ज़ी या कोई फल ले रहे होते हैं तो एक आध गला सड़ा भी डाल दिया जाता है। तो हमारी तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, हालत कौम शुएब से भी बुरी है। और कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक हैं, आपकी सुन्नतों पे चलने वाले और उनको जिंदा करने वाले। अन्नास, किसी भी इंसान के साथ, कोई भी इंसान तुम्हारे पास आता है तिजारत की गरज से कोई चीज़ लेने के लिए, तो न तोलने में, न नापने में, न गिनने में कमी ना करो। अशिया अहम, जो इन चीज़ों का तुम लेन देन करते हो, किसी चीज़ का भी लेन देन करते हो, पूरा पूरा देना बिल्किस्त, इंसाफ के साथ। जितने पैसे लेने, जितनी चीज़ लेनी है उतनी ही चीज़ देनी है, उससे कम नहीं करनी। वला तासौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और इस ज़मीन के अंदर ना फिरो फसाद करते हुए। ज़मीन में फसाद, बिगाड़ आता ही इसी वजह से है जब इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, तो ज़मीन के अंदर फसाद आता है। अल्लाह के हुक्मों के आज ये देखें, हर दुनिया का इंसान बेचैन है, हर दुनिया का कबीला बेचैन है, कौमें बेचैन है, मुल्क बेचैन है। वजह क्या है कि उसके अल्लाह ताला के कानून नाफिज नहीं है। अमेरिका चाहता है दुनिया में सारी मेरी बालादस्ती हो जाए और कैपिटलिज्म आ जाए तो बस सब परेशानियां दूर हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जमहूरियत वाले कहते हैं जमहूरियत आ जाए तो सारी परेशानियां लोगों की दूर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं दूर हो सकती। कम्युनिज्म वाले कहते हैं, सोशलिज्म वाले कहते हैं हमारे निज़ाम को ले आए तो ये बिल्कुल ऐन इंसाफ के मुताबिक है, दुनिया की सारी परेशानियां, सब चीज़ें दूर हो जाएंगी।
یہ ہر کوئی اپنے اپنے نظام کو کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے، خود اپنے ملکوں میں وہ مطمئن نہیں ہے تو دوسروں کو کیا مطمئن کریں گے؟ اگر دنیا میں کامیابی لینی ہے تو زمین کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اس قرآن کے قانون کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو نافذ کرنا ہے، جو کس کے لیے کوئی بھی مسلمان ملک تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 58 مسلمانوں کو ممالک دی ہے اور بہت ہی جغرافیائی لحاظ سے پوزیشن دی ہے، اور معدنیات کے حساب سے، وسائل کے حساب سے، مین پاور کے حساب سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس حجت نہیں ہوگی کہ وہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مدد کیوں نہیں کی، اور ایک مسلمان نے کسی بھی مسلمان ملک نے اور سب نے مل کے اللہ کے نظام کو نافذ کیوں نہیں کیا اور کفر کو سرنگوں نہیں کیا، کسی کے پاس کوئی بھی نہیں۔ تو ساری انسانیت آج بے چینی سے ماری ماری پھر رہی ہے، اس کا اللہ علاج یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں بقیت اللہ، جو باقی رکھا ہے، جو جائز نفع ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کریں، جو قیمت کے اندر تم نے منافع رکھا ہوا ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ برکت ہے اس کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے بہترین چیز، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں سمجھ آ جائے، اگر تم ایمان والے ہو تو سمجھ آ جائے گی کہ بات گنتی کی نہیں ہے، بات برکت کی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ خیر اور برکت، جو منافع تم نے جائز رکھا ہوگا اس کے اندر ہے، مال میں کمی کر کے، کم کر کے اپنے آپ کو امیر نہ بناؤ۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے، اس کا مطلب اس قوم کا اللہ پہ یقین تھا، ایمان کا دعویٰ تھا، لیکن اس کے اندر یہ خرابی آ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ ایسے نہیں ہے، ایمان کے دعوے کو ثابت کریں کہ جو منافع تم نے تجارت میں لینا ہے بس وہ لیں، ناپ تول اور گننے میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بے حفیظ۔ یہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں حفیظ اور وکیل میرے اللہ کی ذات ہے۔ نبی کا کام ہے بات پہنچا دینا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا کام ہے لوگوں تک بات پہنچا دینا، کوئی وکیل اور کوئی حفیظ نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کو لازمی ہدایت مل جائے گی۔ میرا کام ہے بات تم تک پہنچانا، لیکن اگر تم نہیں چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، میری کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ قالو، کہا، جواب میں قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا، کیا آپ کی نماز، تأمرو کا، یہ حکم دیتی ہے، آپ کو یہ سمجھاتی ہے، یہ سبق دیتی ہے، ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ہم ترک کر دیں، ما یعبد آباؤنا، ان کی پوجا، ان کو معبود سمجھنا جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں، جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد بزرگ کرتے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں؟ آپ کی نماز کیا آپ کو یہ سکھاتی ہے؟ یعنی انسان کی دینداری جو کی بنیاد ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے وہ حد توڑ دی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نماز ہے۔ داڑھی رکھنے سے، ٹوپی پہننے سے، پگڑی پہننے سے، شلوار قمیض پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز سے پہچان ہوتی ہے یہ مسلمان ہے، مسجد آنا جانا جس کا ہوتا ہے، گھر کے اندر خواتین پڑھتی ہیں، جہاں بھی پڑھتا ہے انسان، تو یہ نماز ہے۔ اس لیے انہوں نے نماز کا بنیادی تانا دیا، یعنی نیک کام اس وقت بھی جو کرے، آج بھی جو کرے، اس کو اسی نیکی کا تانا دیا جاتا ہے۔ جب اس سے، یا تو پیغمبر ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا میں انسان سے جو دعوت کا، قرآن کا، تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ان کو مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو قرآن پڑھتا ہے، وہ جو قرآن پڑھاتا ہے، وہ جو بڑا نمازی ہے، وہ جو بڑی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے، یہ ہم سارے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ، اس قوم نے بھی یہ کیا، کہ مطلب یہ تانا آج کا نہیں ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے، جس سے اللہ منع فرما رہا ہے کہ وہ ذرا سا دین سے، یعنی یہ اس سوسائٹی کی بات ہوتی ہے جہاں پہ لوگ دین سے غافل ہوتے ہیں اور دین کے کام کو اس سوسائٹی میں
غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو آج نمازی ہے، کل اس کو دورہ پڑے گا تو یہ ہمیں بھی نماز کی تلقین کرے گا، یہ واز کرے گا، ہمارے غلط کاموں کے اوپر تنقید کرے گا۔ تو دین سے غافل اور فسق میں مبتلا جو معاشرے ہوتے ہیں، ان کے اندر دین کو الگ سمجھا جاتا ہے اور دنیا کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ دین اور دنیا الگ نہیں، مسلمان کے تو 24 گھنٹے عبادت کے ہیں، دین اور دنیا ایک ہے۔ دین اگر آتا ہے تو دنیا کا کام وہ تجارت کر رہا ہے، تو اس کا صحیح تجارت کرنے والے کا دین کے مطابق اس کا قیامت والے دن صدیقین کے ساتھ حساب ہوگا۔ دین اگر جانتا ہے، وہ کوئی نوکری کر رہا ہے، اس کو وقت کی اہمیت کا پتہ ہے، اس کو کام کا پتہ ہے، وہ تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، لوگوں کی جیبوں کی طرف اس کی امید نہیں ہوتی، نہ ان کو دیکھتا ہے، تو یہ دین کا کام ہے۔ یعنی مسجد کی زندگی الگ اور تجارت کی زندگی، نوکری کی زندگی الگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اس سوسائٹی میں، کہ جس سوسائٹی کے اندر جو لوگ دین سے غافل ہوتے ہیں، فسق اور فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو وہ الگ سمجھتے ہیں، اور وہ دین کو آج بھی اس دنیا کی زندگی میں ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے لوگ دین کے پاس نہیں آتے کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ ہمیں جو روشن خیال کہا جاتا ہے، جو بڑا تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، یہ دین تو ہمیں فنڈامنٹلسٹ بنا دے گا۔ یہ تانے اس وقت کے ہیں اور آج بھی ہیں کہ نیکیوں کے تانے دیے جاتے ہیں، اور نماز کا تانا دیا انہیں کہ آپ کی کیا نماز یہ سبق سکھاتی ہے؟ جیسے یہاں پہ بھی ہم بھی کبھی کبھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، آپ کو یہ دین نے سکھایا، آپ کو یہ تعلیم نے سکھایا، تعلیم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یہ وہ تانے ہوتے ہیں جو انسان دیتا ہے، وہی شعیب علیہ السلام کو دیے گئے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا ہمارا یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالوں کو اپنی مرضی کے مطابق اس کا تصرف کر سکیں؟ یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے طریقے کی ترجمانی ہے کہ مرضی سے کمانا اور مرضی سے خرچ کرنا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ آپ مرضی سے کما سکتا ہے انسان اور نہ مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ کمانا بھی ایسے ہے جیسے اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اللہ کے انبیاء نے بتایا ہے، اور خرچ بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے انبیاء نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ دونوں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال ہمارا اور مرضی ہم آپ کی اس پہ خرچ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے ہیں کہ کمائیں گے، جیسے چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، بے شک ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ تو بڑے حلیم، حلم والے، آپ بڑے عالی ظرف ہیں، الرشید اور بڑے راست باز ہیں۔ ابھی بس آپ تو آپ کی راست بازی، بڑے نرم دل اور راست باز ہیں۔ ہمیں بڑی آپ سے امیدیں تھیں کہ قبیلے کا بڑا نام بلند ہوگا، بڑی آپ تجارت میں آگے ہوں گے، نعوذ باللہ ہمارے سے بڑے بڑے دھوکے آپ کریں گے اور ہم آپ سے یہ دھوکے سیکھیں گے۔ آپ نے تو ہمیں ان دھوکوں سے روکنا شروع کر دیا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ آپ نے تو ساری ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں